अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। हमने एजुकेशन में सेकंड चैप्टर तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसकी हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी, चैप्टर कंप्लीट हो गया था और उसके जो एक्सरसाइज थी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उनको मैंने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया और उसके एमसीक्यूज़ भी आपको बोर्ड पे करवा दिए थे। आज उसके हमने बुक वर्क देखना है कि बुक वर्क में क्या कुछ है। ठीक है, उसमें जो है गलत दुरुस्त फिक्रात हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कॉलम मैच वगैरह है। तो ये आज हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर लें बेटा, पेज नंबर 15 ओपन कर लें। ठीक है, पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट करनी है, बुक वर्क करना है। ठीक है, पेज नंबर 15 नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है कि गलत स्वाद और गैन के गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि गलत और दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाएं। यानी कि उन्होंने बताया है कि दर्ज झेल बयानात में से सही होने की सूरत में सवाद के गिर्द दायरा लगाएं और गलत होने की सूरत में गैन के गिर्द दायरा लगाएं। तो आज देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इसमें आ रहे हैं गलत दुरुस्त फिक्रात। इसमें नंबर 1 पे है पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। अब ये तो सबको ही पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है एक नज़रियाती मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पर ही हासिल किया गया है। तो इसमें हम स्वाद के गिर्द दायरा लगाएंगे क्योंकि ये सही है। ठीक है, स्वाद के गिर्द दायरा लगाएं। अपनी बुक के ऊपर बेटा आप अगर किए भी हुए तो उसको चेक करते जाएं, अगर नहीं सॉल्व किए हुए तो सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 2 पे है इल्मुल तालीम का मजमून मैट्रिक से PhD तक मुतारिफ हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इल्मुल तालीम का मजमून जो नया मजमून है, ठीक है, नया मजमून मुतारिफ हुआ है, लेकिन ये मैट्रिक से शुरू होता है और PhD तक जाता है, यानी कि वहाँ तक मुतारिफ हो चुका है। तो ये भी सही है, इसलिए हम स्वाद के गिर्द इसके भी दायरा लगाएंगे ऐसे। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा कि साइंस और फन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कैसा है? नहीं ना, साइंस में इल्म मुशाहिदे और तजर्बात ज़रूरी होते हैं, जबकि फ़न जो है वो उसमें जो है किसी फ़नकार की हैसियत से उसमें जो है ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि इल्मुल तालीम साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, कोई दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए साइंस और फन एक चीज़ के दो नाम हैं, इसके हम गलत में के गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, नंबर 3 गैन के गिर्द दायरा लगाएंगे इस तरह। फिर उसके बाद है कि तहजीबी विरसे की मुंतकिली पर सिर्फ तालीमी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि तहजीबी विरसे की मुंतकिली जो है सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये बात सही है, ठीक है, बल्कि इसके अलावा भी मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है और जो दूसरे जहाँ जहाँ तालीम रस्मी तालीम गैर रस्मी तालीम जहाँ जहाँ दी जाती है वहाँ पे तहजीबी विरसे की मुंतकिली की ज़िम्मेदारी उन पे भी आयद होती है। तो इसलिए नंबर 4 को हम गैन के गिर्द दायरा लगाएंगे ऐसे। नंबर 5 है कि सकाफती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ रस्मी तालीम के बगैर मुमकिन है। कैसा है? हमने यही पढ़ा था ना कि उसका आगाज़ ही होता है रस्मी तालीम से, तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि रस्मी तालीम ना हो, यानी कि रस्मी तालीम तालीमी इदारों में दी जाने वाली तालीम, तो अब उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इसको अब हम गलत में इसका दायरा इसके लगाएंगे, नंबर 5 का गैन के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 6 है कि बच्चे के अव्वलीन असातिज़ा उसके वालिदैन होते हैं। ये बात तो ज़ाहिर है, सबको ही पता है कि वालिदैन जो है बच्चे का सबसे पहला तरबियत जो है सबसे पहली तरबियत कहाँ पे होती है? बच्चे के घर में होती है। पहली तरबियत गाह बच्चे की उसका घर होता है और घर में तरबियत करने वाले कौन हैं? वालिदैन। तो इसलिए ये सही है कि बच्चे के अव्वलीन असातिज़ा उसके वालिदैन होते हैं। तो इसको हम सही के गिर्द दायरा लगा देंगे, स्वाद के गिर्द।
نمبر 7 ہے کہ ثقافت کے عملی پہلو میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں. یہ بھی صحیح ہے کیونکہ جس طرح معاشرہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، آج نیا معاشرہ ہے، جدید دور ہے، تو اس کے مطابق اس ثقافت میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ بات صحیح ہے کہ ثقافت کے عملی پہلو میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یا واقع ہو رہی ہیں. تو نمبر 7 جو ہے یہ بھی ہم سواد کے گرد دائرہ لگائیں گے. پھر ہے نمبر 8، ثقافت ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے، کبھی جامد نہیں ہوتی. تغیر پذیر کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں اس میں واقع ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جامد ہونا، ایک جگہ پہ رک جانا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ کبھی رکے گا نہیں. تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ثقافت ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے، کبھی جامد نہیں ہوتی. یہ بات صحیح ہے، ہم اس کو سواد کے گرد دائرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. نمبر 8 سواد کے گرد دائرہ لگائیں گے کیونکہ یہ صحیح ہے کہ ثقافت ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور کبھی بھی جامد نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھیلوں میں دلچسپی لیتے تھے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھیلوں میں خود دلچسپی لیتے تھے، ان کے لیے کھیلوں کا انعقاد بھی کرواتے تھے، اہتمام بھی کرتے تھے ان کے کھیلوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے سواد کے گرد دائرہ لگا دیں گے اس طرح. اس کے بعد نمبر 10 ہے متعلم کی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ داری معاشرہ پر عائد ہوتی ہے. یعنی کہ متعلم جو ہے وہ ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس کی ضروریات کی فراہمی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کو فراہم کرے. تو یہ ذمہ داری معاشرے پر عائد ہوتی ہے. یہاں پہ بھی نمبر 10 میں بھی سواد کے گرد دائرہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو تھے صحیح اور غلط کے گرد دائرہ لگانا، سواد اور غین کے گرد. یہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں فل ان دی بلینکس، سوال نمبر 9. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 دیکھیے گا اس میں خالی جگہ میں کہ ڈیش فرد کی جامعہ اور مکمل نشو و نما میں مدد کرتی ہے. اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم بھی شامل ہے. اس میں کیا آ جائے گا فل ان دی بلینکس میں کہ تعلیم جو ہے فرد کی جامعہ اور مکمل نشو و نما میں مدد کرتی ہے. تو نمبر 1 میں آ جائے گا تعلیم. خالی جگہ نمبر 1 میں آ جائے گا تعلیم. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والے علم التعلیم کے مطالعے کے بغیر ڈیش امور کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ تعلیمی اداروں کی جو نگرانی کرنے والے جو ہیں وہ منتظمین، ٹھیک ہے. تو علم و تعلیم کے مطالعے کے بغیر کس کو نہیں سمجھ سکتے؟ کون سے کاموں کو نہیں سمجھ سکتے؟ تعلیمی، یعنی کہ تعلیمی امور کو نہیں سمجھ سکتے. تو خالی جگہ نمبر 2 میں آ جائے گا تعلیمی. اس کے بعد ہے تھرڈ مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، طلبہ اور اساتذہ کے معاملات. ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ علم التعلیم سے ہے، ٹھیک ہے. ان کا تعلق براہ راست علم التعلیم سے ہے. تو یہاں پہ علم التعلیم اس کی فل ان دی بلینکس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 ہے علم و تعلیم کے 2 رخ ہیں. یہ سائنس بھی ہے اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ یعنی کہ 2 رخ تھے نا اس کے. میں نے آپ کو جب ریڈنگ ہو رہی تھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ علم التعلیم جو ہے وہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ علم التعلیم کے 2 رخ ہیں، یہ سائنس ہے اور آرٹ بھی ہے. تو یہاں پہ 4 میں آ جائے گا آرٹ. نمبر 5 میں دیکھیے گا بیٹا کہ سائنسی طرز فکر کی بنیاد ہر شے کے معروضی مطالعہ ہے. جس کے علم کے اجزاء میں باہم ربط نہ ہو وہ کیا نہیں ہے؟ جس میں باہم ربط ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سائنس، ٹھیک ہے. اب جہاں پہ باہم ربط نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سائنس نہیں ہے. تو یہاں پہ آئے گا سائنس، یعنی کہ وہ سائنس نہیں ہے. تو یہ ہماری جو تھی خالی جگہ یہ کمپلیٹ ہو گیا سوال. اس کے بعد ہے کہ ایم سی کیوز، ٹھیک ہے.
درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اب ایم سی کیوز نمبر 1 میں چیک کریں بیٹا کیا ہے۔ تعلیم کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اب تعلیم کا کون سا فرض جو ہے وہ سب سے اہم ہے؟ یہاں پہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں، تعلیم و تدریس، تدوین مقاصد تعلیم، اچھے امتحانی نتائج، معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ تو یہاں پہ جو ہے دال آپشن معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں دال آپشن جو ہے اس کو آپ نے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو دال کو آپ نے دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ دال جو ہے 4th آپشن وہ صحیح ہے، معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ سیکنڈ ہے کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے تعلیم کا سب سے بڑا؟ یہاں پہ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں کہ معلومات کا حصول، ذاتی تسکین، ملازمت کا حصول اور طلبہ کی تربیت۔ تو اس میں نمبر 1 الف آ جائے گا کہ معلومات کا حصول۔ نمبر 2 میں الف کو آپ نے سرکل کرنا ہے، یعنی کہ معلومات کا حصول تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ پھر ہے نمبر 3 پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کہ ناخواندہ، ناخواندہ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ لوگ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے خواندہ، نمبر 3 پہ ہے تربیت یافتہ اور نیم خواندہ۔ تو اب اس میں جو ہے پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے مذہب نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اکثریت ہے، یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا ریڈنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھے؟ ناخواندہ، یعنی کہ پاکستان کی اکثریت کیا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد جو پاکستان کے لوگوں کی ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی تعداد ہے۔ تو یہاں پہ ناخواندہ آ جائے گا۔ ناخواندہ کس میں آ رہا ہے؟ 3rd کا الف میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کو ہم دائرہ کر دیں گے اس طرح سے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 4 جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے وہ کہلاتی ہے۔ نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے علم، نمبر 2 پہ سائنس اور نمبر 3 پہ آرٹ اور نمبر 4 پہ مذہب۔ تو جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے، یعنی کہ سائنس کیا ہے؟ جس میں تجربے اور مشاہدے ضروری ہوتے ہیں۔ تو جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سائنس۔ تو یہاں پہ بے آپشن جو ہے اس کو آپ سرکل کر دیں گے، یعنی کہ سائنس۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ تعلیم کے اہم وظائف کی تعداد ہے۔ کتنی ہے؟ تعلیم کے جو اہم وظائف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ لوگوں نے ریڈنگ میں بیٹا پڑھا تھا، ذرا سوچے کہ کتنی ہے تعلیم کے اہم وظائف جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی کہ 3 تھے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی اور ثقافت کی تشکیل نو اور فرد کی ضروریات کی تکمیل، یہ 3 جو تھے یہ اس کے وظائف تھے تعلیم کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں 4، 5، 6 یا 3، تو ہم نے ٹک کرنا ہے 3 کو۔ نمبر 5 پہ جو ہے 3 کہاں پہ آ رہا ہے؟ اس کا دال آپشن، اس کو ہم نے سرکل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ایم سی کیوز تھے جو کہ میں نے آپ کو کروا دی، آپ ان کو میچ کر لیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان کو ٹیلی کر لیں کہ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو بیٹا ان کو ٹھیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر 11 دیا ہوا ہے کہ درج ذیل میں سے دیے گئے کالم الف کے اجزاء کو کالم ب کے اجزاء سے ملائیں تاکہ جواب جو ہے وہ درست اور مکمل ہو جائے۔ سوال نمبر 11 اور یہ ہے کالم ملائیں۔ اب اس میں نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے کالم میں 2 کالم دیے ہوئے الف اور بے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا ہم نے جو انہوں نے آگے پیچھے کر کے دیے ہوئے انہوں نے جواب نمبر 1 میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے بے سے ملانا ہے کہ اس میں جو صحیح جملہ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ جان ڈیوی نے کہا، اب جان ڈیوی نے جو کہا تھا کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل تجربے کی تنظیم نو ہے، یعنی کہ پہلا ہے جان ڈیوی نے کیا کہا تھا کہ معاشرتی زندگی نمبر 1 کا یہ ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی زندگی
کی تشکیل نو ہی اصل تجربہ کی تنظیم نو ہے۔ تو آپ نے جان ڈیوی نے کہا اس کو اس سے آپ نے میچ کرنا ہے کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل تجربہ کی تنظیم نو ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ معاشرے کے قیام کے لیے ایک مشترک کیا ہے، کس کا ہونا ضروری ہے، ثقافت کا۔ تو سیکنڈ میں آج سیکنڈ کو میچ کرنا ہے کہ ثقافت کا ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ کو میچ کرنا ہے کہ ثقافت کا ہونا ضروری ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تھرڈ کہ سائنس کا تعلق صرف کس سے ہے، یعنی کہ سائنس کا تعلق کس سے ہے، مادی پہلو سے ہے۔ تھرڈ کا آ جائے گا مادی پہلو سے ہے، یعنی کہ سائنس کا تعلق مادی پہلو سے، کیونکہ تجربات اور مشاہدات میں سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مادی اشیاء، مادی کیا جن کا کوئی وجود ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے سائنس کا تعلق مادی پہلو سے ہے۔ نمبر 4 ہے قومی یکجہتی کے لیے کس کا ایک ہونا ضروری ہے، قومی یکجہتی کے لیے ثقافت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ تھا نا کہ ثقافت کا ہونا ضروری ہے، یہ سیکنڈ کا آ رہا تھا کہ معاشرے کے قیام کے لیے ایک مشترک، تو یہاں پہ ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے، تو یہاں پہ آئے گا ثقافت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کالم میچ میں بیٹا دیکھیے گا کویشچن نمبر 11 میں ہی 5 پہ دیا ہوا ہے کہ معاشرہ توقع رکھتا ہے کہ نئی نسل اس کی کیا کرے، اس کی ثقافت کو اپنائے۔ نمبر 5 میں آ جائے گا ثقافت کو اپنائے، ٹھیک ہے۔ اب ہے 6 کہ تعلیم کا ایک انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے۔ تعلیم کا ایک اہم فریضہ کیا ہے کہ وہ ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے۔ اب یہ ہمارا ہے 6 ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے، تو نمبر 6 کو آپ نے میچ کرنا ہے فرسٹ سے، ٹھیک ہے، ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے۔ اس کے بعد 7 ہے کہ ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی۔ کیا کام نہیں دیتی، کہ یعنی کہ ایسے جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ جو ہے اس میں کیا چیز کام نہیں دیتی، جمہوریت، یعنی کہ وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ کوئی کام نہیں دیتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہو، تعلیم یافتہ لوگوں کا زیادہ ہونا ضروری ہے جمہوریت کے لیے۔ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز بھی کروا دیے ہیں، کالم میچ بھی کروا دیا ہے، فل ان دی بلینکس، اور جو ہے غلط درست کے نشان یہ بھی ہم نے کر لیا ہے کویشچن۔ یہ ہمارے جو ہیں چاروں کویشچن ہو گئے ہیں، ان کو آپ بیٹا اپنی بک کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ذرا ٹیلی کر لیجئے گا، اور اگر نہیں سالو کیے ہوئے تو ان کو لازمی سالو کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔